अस्सलाम वालेकुम। 1997 का जो अदालती बहरान है, ये उसी सिलसिले की अगली वीडियो है। गुज़िश्ता वीडियो में हमने बात की थी उस सारा जो बहरान था, नवाज शरीफ हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो लड़ाई थी, उसमें जो उस टाइम के आर्मी चीफ थे जनरल जहांगीर करामत साहब, उनका जो रोल था उसके बारे में हमने बात की थी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और मशहूर जो किरदार है उस लड़ाई का, जिनका नाम है जस्टिस रिटायर्ड मोहम्मद रफ़ीक तारड़ साहब। उनके रोल को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। जैसा कि जो गुज़िश्ता वीडियो थी उसमें हमने आपको बताया था कि नवाज शरीफ के खिलाफ जब तौहीन अदालत का केस चला था और उस केस के अंदर उन्हें सज़ा होती हुई नज़र आ रही थी, तो इस दौरान उन्होंने आर्मी चीफ जो थे उस टाइम के जनरल जहांगीर करामत साहब, उनको मुलव्विस किया, उनको सालिस बनाया और उन्होंने एक हफ्ते की मोहलत लेकर दी नवाज शरीफ हुकूमत को। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो थे सैयद सिजाद अली शाह साहब, जो तौहीन अदालत का केस सुन रहे थे नवाज शरीफ के खिलाफ, और दीगर जो उनके साथी पार्लियामेंटेरियन थे उनकी जमात के, उनके खिलाफ उन्होंने इस केस को 21 नवंबर 1997 से 27 नवंबर 1997 तक मुलतवी कर दिया था और एक हफ्ते की मोहलत फराहम कर दी थी नवाज शरीफ हुकूमत को। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि इसी एक हफ्ते की जो मोहलत मिली थी, इसमें उन्होंने नवाज शरीफ हुकूमत ने जो जजों के मामूली इख्तलाफात थे उनको बढ़ावा दिया और इसी एक हफ्ते के अंदर मुबैना तौर पर जो ब्रीफ केसेस थे पैसों से भरे हुए, उनका इस्तेमाल किया गया और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे उन्होंने अपने ही जो चीफ जस्टिस थे उनको काम करने से रोक दिया था। ये सारा इसी एक हफ्ते के अंदर हुआ था और ये वो एक हफ्ता था जो उस टाइम के आर्मी चीफ ने लेकर दिया था, केस को मुलतवी करवाया था तौहीन अदालत के केस को। इसी हफ्ते में ये सारी कार्रवाई डली थी और इसी हफ्ते के अंदर जो जस्टिस रिटायर्ड रफ़ीक तारड़ का किरदार है वो मतलब सामने आता है, अहमियत का हामिल है। इसी एक हफ्ते में उन्होंने ये सारी कार्रवाई डाली थी। इस हफ्ते में हुआ ये था, 21 नवंबर को केस मुलतवी हुआ, इसकी अगली समाअत होनी थी 27 नवंबर को नवाज शरीफ के खिलाफ। इस दौरान क्या होता है कि 25 नवंबर को, यानी कि केस की समाअत से 2 दिन पहले, जो रफ़ीक तारड़ साहब थे उनको सेनेटर बनाया गया था उस टाइम नून लीग की जानिब से। ये जो थे माजी में जब ये लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और बाद में जब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज बने थे रफ़ीक तारड़ साहब, तो इन्होंने नून लीग के हक में और शरीफ खानदान के हक में और शरीफ खानदान और नून लीग के जो सियासी मुखालफीन थे उनके खिलाफ फैसले दिए हुए थे काफ़ी सारे। इन्हीं खिदमात के सिले में उन्हें पहले सेनेटर बनाया हुआ था उस टाइम, और बाद में जब ये इस मिशन में कामयाब हुए तो इनको सदर पाकिस्तान बनाया गया था। तो 25 नवंबर ये मोहलत का टाइम है। 21 से 27 नवंबर का जो दौरानिया है, ये वो मोहलत है जो आर्मी चीफ ने लेकर दी थी नवाज शरीफ हुकूमत को। इसी मोहलत के अरसे में 25 नवंबर 1997 को एक खसूसी तैयारे के ज़रिए रफ़ीक जो हैं तारड़ साहब, उनको रवाना किया जाता है क्वेटा। और मुबैना तौर पे ये कहा जाता है जो असर व रसूख की हामिल शख्सियात थी, जिनको उन जो उस टाइम के सियासी हालात में बहुत ज़्यादा मुलव्विस थी और जो स्टेक होल्डर थे उस टाइम के, उनकी जानिब से ये इल्ज़ामात आयद किए गए कि वो ब्रीफ केसेस लेकर गए थे क्वेटा में। सुप्रीम कोर्ट की जो क्वेटा रजिस्ट्री थी वहाँ पे बैठे हुए जजेस के ऊपर असरअंदाज होने के लिए कि उनको अपने जो चीफ जस्टिस थे उस टाइम के सिजाद अली शाह, उनके खिलाफ खड़ा किया जा सके, ताकि नवाज शरीफ के खिलाफ जो तौहीन अदालत केस में सज़ा होती हुई नज़र आ रही है उसको टाला जा सके और उसकी बजाय जो है सिजाद अली शाह साहब को निकाला जा सके, उनको मफलूज किया जा सके, काम से रोका जा सके। इसी सिलसिले में 25 नवंबर की रात को जो सेनेटर थे उस टाइम के, सेनेटर रफ़ीक तारड़ साहब, वो चले जाते हैं क्वेटा। उन्हें रवाना कर दिया जाता है एक खसूसी तैयारे, खसूसी फ़्लाइट के ज़रिए से। वो वहाँ पे जाते हैं और वो वहाँ पे जो जजेस होते हैं, 3 जजेस होते हैं उस टाइम वहाँ पे, और जो एक जज जो होते हैं वो क्वेटा से बाहर गए हुए होते हैं, 2 वहाँ पे मौजूद होते हैं। उनको वहाँ पे वो कायल करते हैं। जब वो उनको कायल कर लेते हैं तो फिर एक प्रॉक्सी जो है पेटिशन दायर करवाई जाती है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सैयद सिजाद अली शाह के खिलाफ, जिसमें उनकी जो तैनाती है उसको चैलेंज किया जाता है।
اور یہ استدعا کی جاتی ہے کہ ان کی تعیناتی جو تھی بطور چیف جسٹس آف پاکستان، جو کہ آؤٹ آف ٹرن تھی اور سینیارٹی کو نظر انداز کر کے 1994 میں ان کو بے نظیر بھٹو نے تعینات کیا تھا، اس میں یہ استدعا کی جاتی ہے کہ اس تعیناتی کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا جائے۔ یہ پیٹیشن دائر کروائی جاتی ہے۔ یہ پیٹیشن دائر ہوتی ہے جو جسے پراکسی پیٹیشن کہا جاتا ہے مبینہ طور پہ، یہ 26 نومبر کو دائر ہوتی ہے سپریم کورٹ کی جو کوئٹہ رجسٹری ہے اس کے اندر۔ 26 نومبر کو اس ٹائم 2 جج صاحبان جو ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، وہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، وہ اس جو ہے کیس کو سنتے ہیں، اس پیٹیشن کو۔ وہ کون کون سے جج صاحبان ہوتے ہیں؟ ایک ہوتے ہیں جسٹس ارشاد حسن خان اور دوسرے جج صاحب کا نام ہے خلیل الرحمان خان۔ یہ 2 رکنی بینچ جو ہوتا ہے کوئٹہ رجسٹری کا، یہ 26 نومبر کو کیا کرتا ہے، پیٹیشن کو جو ہے پہلے ابتدا میں جو ہے اس پیٹیشن کو زیر غور نہیں لایا جاتا، لیکن رفیق تارڑ صاحب جو ہے یہ جو اپنا جادو چلاتے ہیں، تو اس وقت یہ جو 2 ججز ہیں سپریم کورٹ کوئٹہ رجسٹری کے، یہ اس پیٹیشن کو جو ہے زیر غور لاتے ہیں اور ایک انٹرم آرڈر جاری کر دیتے ہیں، جس کے تحت چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کو کام کرنے سے روک دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ کوئٹہ میں بیٹھا ہوا ایک بینچ ہے، وہ پرنسپل سیٹ پر بیٹھے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان کو 2 رکنی بینچ ہے، وہ کام کرنے سے روک دیتا ہے، اور اس سارے سلسلے کی جو اہم پیش رفت ہوتی ہے وہ وہی اس پیش رفت اس فیصلے سے، انٹرم آرڈر سے 1 دن پہلے کا جو رفیق تارڑ صاحب کا دورہ ہوتا ہے، جس میں مبینہ طور پہ وہ بریف کیسز لے کر گئے ہوئے ہوتے ہیں، ججوں کو قائل کرتے ہیں اپنے ہی چیف جسٹس کے خلاف کھڑا کرنے پر، تو یہ اس سے پہلے کی پیش رفت ہوتی ہے، اور اس سے اگلے دن جو ہیں وہ 2 رکنی جو بینچ ہے، جو جن ججز کے میں نے آپ کو نام بتائے ہیں، وہ دونوں چیف جسٹس صاحب کو کام کرنے سے روک دیتے ہیں۔ اور جن صاحب کی جانب سے یہ پیٹیشن دائر کی جاتی ہے ان کا نام اسد علی ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کیس کو اسد علی کیس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ بڑا مشہور کیس ہے۔ کوئٹہ بینچ کا یہ جو انٹرم آرڈر ہوتا ہے، اس میں سے میں کچھ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا کہا گیا ہوتا ہے۔ اس کے اندر یہ کہتے ہیں جج صاحب، یہ لکھتے ہیں کہ 5 جون 1994 کے اس نوٹیفیکیشن کو، جس کے تحت جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس تعینات کیا گیا تھا، کو مزید احکامات تک التوا میں رکھنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور یہ کہ مزید احکامات تک چیف جسٹس سجاد علی شاہ عدالتی انتظامی امور اور چیف جسٹس کے اختیارات کا استعمال نہیں کر سکیں گے۔ 5 جون 1994 کا نوٹیفیکیشن، یہ وہ نوٹیفیکیشن ہوتا ہے جس کے تحت سجاد علی شاہ صاحب کو بے نظیر بھٹو جو ہیں بطور وزیر اعظم تعینات کرتی ہیں چیف جسٹس آف پاکستان، اور وہ 4تھے نمبر پر ہوتے ہیں سینیارٹی میں۔ 3 ججز جو ہیں ان کو نظر انداز کر کے وہ اس کو تعینات کرتے ہیں، اور اسی نوٹیفیکیشن کو جو ہے وہ جو معطل کرتی ہے 2 رکنی بینچ جو ہوتا ہے کوئٹہ رجسٹری کا، اور چیف جسٹس جو ہیں جو وہاں پہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور جنہوں نے 27 کو ٹیک اپ کرنا ہوتا ہے کیس نواز شریف کے خلاف، اس کو یہ 2 رکنی بینچ جو ہے یہ کام کرنے سے روک دیتا ہے۔ اب یہ سارا رفیق تارڑ صاحب کے کردار کی آپ کو یہاں پہ سمجھ آ گئی ہوگی، جھلک نظر آ گئی ہوگی کہ انہوں نے کیسے یہ کام کیا تھا۔ اس کے بعد اس ساری جو کوئٹہ رجسٹری کے اندر جو کارروائی ہوتی ہے، اس کے اوپر آپ نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کا کلپ بھی سنا ہوگا، جس میں انہوں نے یہ کہتی ہیں کہ بریف کیسز چلے تھے، رشوت دی گئی تھی رفیق تارڑ صاحب کی کو استعمال کر کے نواز شریف حکومت کی جانب سے کوئٹہ میں ججز کو۔ یہ آپ نے کلپ دیکھی ہوگی، بہت زیادہ آج کل جو عدلیہ کے ساتھ محاذرائی چل رہی ہے اس تناظر میں یہ بہت زیادہ مطلب وائرل ہے۔ رفیق جو صدر تھے اس ٹائم کے فاروق لغاری صاحب، انہوں نے بھی یہ باتیں کی تھی، باقی جو قانونی حلقے ہیں، سینئر ترین جو وکلا ہیں، ان کی جانب سے بھی یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ یہ جو سارا اثر و رسوخ تھا یہ نواز شریف حکومت نے بذریعہ رفیق تارڑ استعمال کیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، 26 نومبر کو ہی جب چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کے پاس یہ خبر پہنچتی ہے کہ انہیں تو کوئٹہ کا جو 2 رکنی بینچ ہے انہوں نے کام کرنے سے روک دیا ہے، تو وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے چیمبر میں ہی ایک انتظامی آرڈر جو ہے وہ جاری کرتے ہیں، اور اپنے انتظامی آرڈر کی مدد سے جو کوئٹہ رجسٹری کا جوڈیشل آرڈر ہوتا ہے اس کو معطل کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ وہاں سے کوئٹہ رجسٹری سے ایک آرڈر جاری ہوتا ہے، وہ چیف جسٹس کو کام کرنے سے روک دیتا ہے، چیف جسٹس یہاں بیٹھ کے اپنے چیمبر سے اس آرڈر کو انتظامی آرڈر جاری کر کے اس کو معطل کر دیتے ہیں، اور چیف جسٹس اپنے انتظامی آرڈر میں یہ کہتے ہیں
کہ کوئٹہ رجسٹری کے ججوں نے قانونی اختیار کے بغیر یہ آرڈر جاری کیا تھا، یعنی کہ ان کو کام سے روکنے کا جو آرڈر جاری کیا تھا کوئٹہ رجسٹری کے 2 جج صاحبان نے، وہ ان کے پاس اس کو جاری کرنے کا کوئی قانونی اختیار ہی نہیں تھا۔ اور جسٹس ایجاد علی شاہ صاحب شام کو 6 بجے یہ جو انتظامی آرڈر جاری کرتے ہیں، پرنسپل سیٹ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہے اسلام آباد سے، اس کو کوئٹہ رجسٹری کو فیکس کر دیتے ہیں، وہاں پہ پہنچا دیتے ہیں کہ بھئی آپ کا جو آرڈر آپ نے جاری کیا ہے وہ آرڈر جاری کرنے کا تو آپ کو اس کا اختیار ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب یہ فیکس پہنچتا ہے وہاں پہ کوئٹہ رجسٹری میں اور جج صاحبان کو پتہ چلتا ہے کہ چیف جسٹس نے ان کا جو آرڈر ہے اس کو معطل کر دیا ہے، تو اس کے اوپر پھر وہ کوئٹہ بینچ جو ہے وہ دوبارہ بیٹھ جاتا ہے، اور تیسرے جج صاحب جو کہیں گئے ہوئے تھے کوئٹہ سے باہر تھے وہ بھی ان کو جوائن کر لیتے ہیں۔ تو کوئٹہ رجسٹری کا پہلے جو بینچ تھا وہ 2 رکنی تھا، اب وہ بن جاتا ہے 3 رکنی، اور جو تینوں جج صاحبان ہوتے ہیں، تیسرے جج صاحب جو کوئٹہ رجسٹری میں جوائن کرتے ہیں پہلے 2 ججز کو، اور یہ بینچ 3 رکنی بنتا ہے، وہ ہوتے ہیں جسٹس ناصر اسلم زاہد صاحب۔ اب یہ 3 جج صاحب بن جائیں گے، پہلے 2 تھے جسٹس ارشاد حسن خان، دوسرے تھے جسٹس خلیل الرحمان خان، اور تیسرے جو ان کو بعد میں جوائن کرتے ہیں رات کو وہ ہیں جسٹس ناصر اسلم زاہد صاحب، یہ ان کو رات کو جوائن کر لیتے ہیں۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، اب یہ 3 رکنی بینچ بن جاتا ہے، اب ان کے پاس وہ جو فیکس کیا ہوتا ہے انتظامی آرڈر چیف جسٹس پاکستان اسلام آباد سے کوئٹہ، ان کے پاس وہ ہوتا ہے، اب یہ اس کے اوپر بیٹھ کے یہ 3 رکنی بینچ جو ہے، یہ تینوں جج صاحبان جو ہیں یہ اس آرڈر کو کیا کر دیتے ہیں، معطل کر دیتے ہیں۔ اب یہ معطلی جو ہے نا، معطل کرنے کا کھیل چل رہا ہوتا ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس میں، اور جن کے خلاف توہین عدالت کا کیس چل رہا ہوتا ہے وہ بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں کہ جو عدالت ہے وہ آپس میں ہی ایک دوسرے کی اتھارٹی جو ہے جج صاحبان وہ اس کو انڈرمائن کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اگلا جو دن آتا ہے 27 نومبر کا، کیونکہ کوئٹہ رجسٹری کا جو 3 رکنی بینچ ہوتا ہے انہوں نے یہ کارروائی رات کو کی ہوتی ہے، اگلے روز یہ ہوتا ہے 27 نومبر کو چیف جسٹس آف پاکستان جو تھے سید سجاد علی شاہ صاحب، وہ پرنسپل سیٹ پہ ہوتے ہیں سپریم ادھر اسلام آباد میں، وہ یہاں پہ 5 رکنی بینچ کو بٹھاتے ہیں، اور کوئٹہ رجسٹری کا جو دوسرا معطلی کا آرڈر ہوتا ہے، ان کے جو انتظامی آرڈر کو انہوں نے معطل کیا ہوتا ہے، وہ 5 رکنی بینچ جو ہے وہ یہاں پہ بیٹھ کے 4-1 کی اکثریت سے کوئٹہ 3 رکنی بینچ جو کوئٹہ رجسٹری کا ہوتا ہے اس آرڈر کو معطل کر دیتا ہے، اور چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے ان کی تعیناتی کا یا جو بھی چل رہا ہے اس کو پرنسپل سیٹ پر سنا جایا چاہیے، اور تو اس طریقے سے وہ جو پہلے 2 رکنی کا جو ہے وہ بینچ کا آرڈر معطل کرتے ہیں چیف جسٹس صاحب، اس کے بعد چیف جسٹس کا آرڈر وہ معطل کر دیتے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے، اور وہاں پہ 3 رکنی تیسرے جج صاحب بھی ان کو جوائن کر لیتے ہیں کوئٹہ رجسٹری پہ، اور اس کے بعد جو ہے چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں جو ہے ایک بینچ بنتا ہے 5 رکنی، وہ 4-1 سے جو دوسرا آرڈر وہاں سے 3 رکنی کا ہوتا ہے اس کو اسلام آباد میں بیٹھ کے جو ہے وہ معطل کر دیتے ہیں۔ تو یہ جسٹس رفیق تارڑ صاحب کا وہ کردار ہوتا ہے جس کے بعد وہ کوئٹہ والا بینچ حرکت میں آتا ہے، اور ایک اسلام آباد بمقابلہ کوئٹہ چل جاتا ہے، اور ایک سپریم کورٹ یہاں پہ بنی ہوئی ہوتی ہے، ایک وہاں پہ الگ سے کام کر رہی ہوتی ہے کوئٹہ میں، یہ یہاں سے آرڈر جاری کرتے ہیں، وہ وہاں سے جاری کرتے ہیں، یہ ادھر سے بیٹھ کے ان کا آرڈر معطل کر دیتے ہیں، وہ وہاں سے بیٹھ کے ان کا معطل کر دیتے ہیں، تو یہ کھیل چلتا رہتا ہے، اور اس سارے کھیل کو جو بھڑکانے والے ہوتے ہیں، جو چلانے والے ہوتے ہیں، آغاز کرنے والے ہوتے ہیں، وہ رفیق تارڑ صاحب ہوتے ہیں، اور ان کے پاس جو مبینہ طور پہ بریف کیسز ہوتے ہیں جن کی طاقت کا استعمال ہوتے ہیں وہ نواز شریف حکومت دیتی ہے، اور نواز شریف حکومت جو پیسہ دیتی ہے وہ مبینہ طور پہ سرکاری خزانہ ہوتا ہے، کوئی اتفاق فاؤنڈری کا پیسہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اب یہ اگلی سٹوری میں ہم ڈسکس کریں گے، اس کے بعد ایک اور جو بینچ ہے جو رجسٹری ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی وہ حرکت میں آ جاتی ہے، اور وہاں پہ جو مین کردار ادا کرتے ہیں وہ جسٹس سعید الزمان صدیقی صاحب کا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر ہم اگلی سٹوری میں بات کریں گے کہ انہوں نے کس طریقے سے سپریم کورٹ کو مفلوج کرنے کی کوشش کی تھی، اور مبینہ طور پہ نواز شریف حکومت کی ایما کے اوپر، یہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی سٹوری میں ڈسکس کریں گے۔